98.2 UMT Radio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप सुन रहे हैं यूएमटी का FM 98.2 सुनो यूएमटी की आवाज़। तो दोस्तों, पिछले दो प्रोग्राम्स के अंदर मैंने स्टूडेंट्स पे कुछ तनकीद की, कुछ जो मुझे नहीं समझ आ रहा था या कुछ मैं जो समझना चाह रहा था उसमें उस्मान साहब के साथ भी की मैंने, और AI के इस्तेमाल के ऊपर भी की। तो मेरे अपने कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर मामलात इतने सिंपल भी नहीं है जैसे आप बात कर रहे हैं, तो हमें आप किसी दिन बुलाएं तो हम आपको बताएंगे कि एक बहुत बड़ा गैप है आज के स्टूडेंट और एक टीचर के दरमियान। और फिर मैं उनकी जब बातें सुनी, उनके आर्ग्यूमेंट सुने, तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि हकीकत तो है भाई। हम जब जवान थे उस वक्त हमें कंप्यूटर मिला, यानी कि 2002 के अंदर मेरे पास पहला कंप्यूटर आया, और जो मोबाइल मेरे पास पहला आया और वो भी बटन्स वाला, वो मुझे मिला था 2005 के अंदर। जबकि आज का जो स्टूडेंट्स है, जब हम उसे देखते हैं, ख़ास तौर पे ये जो जनरेशन Z के बच्चे हैं, तो इन्होंने जब होश संभाला तो कंप्यूटर्स भी थे इनके पास लैपटॉप्स भी थे, इनके पास मोबाइल भी थे, और इन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी और इनका जो ज़माना है उसके अंदर 9/11 के बाद ख़ास तौर पे इन्होंने काफ़ी पाबंदियों को भी सहा। तो आज मेरे पास मेरे दो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स मौजूद हैं। सैयद इब्नुल हसन साइबर सिक्योरिटी के अंदर BS कर रही हैं, और माशाल्लाह से जब मैं इसका जिक्र मेरे जहन में आता है या कोई मेरे सामने करता है तो फ़ख्र से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। 3.97 CGPA है। उसके साथ हारिस रियासत मेरे साथ बैठे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं। ये इन्हें मैंने अभी समर सेमेस्टर में पढ़ाया, और आपको पता है कि समर सेमेस्टर बहुत चैलेंजिंग होता है कि 4.5 महीने में जो आपने पढ़ना है, इन्होंने 2 महीने के अंदर वो ख़त्म करना होता है। सो आज मैंने इनको बुलाया, मैं ज़रा इनसे पूछूं कि भाई ये स्टूडेंट टीचर गैप क्या है, आपको क्या मुश्किलात आ रही हैं, क्या टीचर सही तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और अगर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो क्या वजूहात हैं कि आप उस कम्युनिकेशन को रिसीव नहीं कर पा रहे। सो क्या हाल चाल है इब्नुल हसन, कैसे हो आप? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है सर। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में हमें बुलाने का। अच्छा इब्नुल हसन, पहले तो मुझे एक बात बताओ ना, बुनियादी सवाल से हम बात शुरू करेंगे। आपके ख्याल में मौजूदा यूनिवर्सिटियों में उस्ताद और तालिबे इल्म के दरमियान जो फासला महसूस होता है उसकी बुनियादी वजह क्या है? दरअसल सर, सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहूँगा कि मेरी बात शायद कुछ लोगों को नागुज़ीर गुजरे, लेकिन मैं अल्लामा इकबाल के शेर से शुरुआत करना चाहूँगा कि अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना खुश, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह ना सका कन। तो सर दरअसल ऐसा है कि बुनियादी वजह एक टीचर और स्टूडेंट के जो ताल्लुक़ में कमज़ोरी है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि टीचर और स्टूडेंट जो ज़्यादातर हैं वो अपने काम से काम रखते हैं। यानी कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो अपनी क्लास में आते हैं, पढ़ाते हैं, सिलेबस मुकम्मल करवाते हैं और चले जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका काम सिर्फ इतना होता है कि टीचर बुक की एक लाइन पढ़ाए और उससे एक लफ्ज़ भी ज़्यादा ना बताए, ना उससे कम बताए, और स्टूडेंट उन्हीं का रट्टा मारें और पेपर दे के पास हो जाएं। ऐसे स्टूडेंट्स जब सेमेस्टर मुकम्मल करते हैं तो उन्हें टीचर्स के नाम याद नहीं होते, और ऐसे टीचर्स भी जब सेमेस्टर मुकम्मल करते हैं तो उन्हें अपने किसी स्टूडेंट का नाम याद नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये बुनियादी वजह है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान कम्युनिकेशन गैप की। अच्छा, एक कम्युनिकेशन गैप जो है हारिस, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक कम्युनिकेशन गैप ये भी है कि मतलब मैंने एक ख़ास ज़माने के अंदर पैदा हुआ ख़ास किस्म की, मैंने इंट्रो में भी बताया कि हमारे पास मैदान होते थे, हम खेलते ज़्यादा थे। उसके बाद जब मैं स्कूल में था, गैरजोनियन हूँ मैं, तो हमारे ज़माने के अंदर खलासों को पसंद नहीं किया जाता था। लेकिन जब मैं काफ़ी अरसे के बाद दोबारा, यानी कि मैंने अपना कैरियर चेंज किया और पढ़ाना शुरू किया, तो मैंने नोट किया कि खलासे तो हम बुरे समझते थे, अब तो बच्चे खलासा भी पढ़ना नहीं चाहते हैं। उनकी ज़्यादा कोशिश होती है कि वो AI की मदद से चीज़ों को समझें और वो लिख दें। तो ऐसे में क्या क्लास के अंदर स्टूडेंट्स टीचर की तरफ उस तरीके से मुतवज्जा भी होते हैं, या क्या आप समझते हैं? क्योंकि BS अभी आपने किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या है? सर मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि जो
سر میرا تو یہ ایکسپیرینس ہے کہ جیسے اسٹوڈنٹس ہے، ایک ٹیچر اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے، اس کو کوئی ٹاسک دیتا ہے. آج کل کی جو جنریشن ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اے آئی کا ٹول لے لیتی ہے، چاہے جی ٹی پی یوز کرتی ہے، اس کو یوز کر کے وہ کلاس میں اس کو سبمٹ کروا دیتے ہیں. اگر ٹیچر کوئی مارکس ڈیڈکٹ کرے، مارکس کاٹیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ سر آپ نے ادھر سے ہمارے مارکس کاٹے ہیں، ادھر سے کاٹے ہیں. ٹھیک ہے، کلاس میں ان کا فوکس نہیں ہوتا، اور جب ٹیچر ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے مسٹیک کیا تو وہ اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. ماننے سے تو انکار کرتی ہے، تو غلطی کہاں پہ پھر آ رہی ہے؟ کیا ٹیچر نہیں پڑھا پا رہا؟ ٹیچر بالکل ٹھیک پڑھاتا ہے سر. ٹیچر کا پورا یہ ہوتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کو 100 میں سے 100% پڑھاؤں. ٹھیک ہے، لیکن اسٹوڈنٹس فوکس نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ آج کل جو ہے یہ اے آئی کے ٹولز ہیں وہ یوز کر لیتے ہیں، جس وجہ سے پھر ان کی اسٹڈی کا جو کافی نقصان ہوتا ہے. اور بعد میں وہ ٹیچرس کو بلیم دیتے ہیں کہ ٹیچر نے صحیح نہیں تھا پڑھایا، گریڈنگ نہیں صحیح کی اس وجہ سے. اچھا ابن الحسن، اب میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ نے کہا کہ اسٹوڈنٹس اس طریقے سے محنت نہیں کر رہا آج کا. تو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ لائف، آپ کا ابھی 2nd سیمسٹر چل رہا ہے ماشاءاللہ، تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کی کیا آبزرویشن ہے، کیا وجہ ہے کہ استاد ٹیچر کو اٹریکٹ نہیں کر سکے اس سبجیکٹ کی طرف کہ وہ اس طریقے سے، جس طریقے سے استاد چاہ رہا ہے وہ پڑھ سکے؟ کہ یہ کوئی جنریشنل گیپ ہے، یا پریفرنسز کے اوپر جو ہے ڈفرینس ہے، یا پھر کچھ طریقے ٹیچرز کے وہ نہیں رہے جو اس شاگرد کے اندر وہ شوق پیدا کر سکیں اس سبجیکٹ کے حوالے سے؟ جی سر، میں ادھر 2 چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. دراصل اساتذہ کی 2 اقسام ہوتی ہیں. ایک وہ اساتذہ ہوتے ہیں جو صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ اساتذہ ہوتے ہیں جو صرف پڑھاتے نہیں ہیں، جن کا کام، جن کا ٹیچنگ صرف ایک پروفیشن نہیں ہوتا بلکہ ان کی عبادت ہوتی ہے. جب ایسے اساتذہ اپنی کلاس میں آتے ہیں تو وہ انرجی سے بھرپور ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے طالب علموں کی زندگی میں کچھ نیا ڈال سکیں، کوئی ویلیو ایڈ کر سکیں. تو وہ جب پوری انرجی سے پڑھاتے ہیں تو اسٹوڈنٹس تک بھی یقیناً وہ انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے، اور اسٹوڈنٹس بھی ایسے ہی ٹیچرز کو یاد رکھنا پسند کرتے ہیں. تو میرے مطابق اگر ٹیچر اپنی پڑھائی میں ایموشنز کا ایڈیشن کرے اور اسٹوڈنٹ کو ایموشنز کے ساتھ پڑھائے تو شاید اسٹوڈنٹس کے سیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ آسان ہو جائے اور انہیں آسانی سے سمجھ آئے. اور بالکل یہی خصوصیات ہوتی ہیں ایک مثالی استاد میں. ایک مثالی استاد وہ ہوتا ہے جو ٹیچنگ کو پروفیشن کے طور پہ نہیں بلکہ عبادت کے طور پر لیتا ہے. ایک مثالی استاد وہ ہوتا ہے جو بچوں کو بات بات پر ڈانٹنے کی بجائے ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے. ایک مثالی استاد وہ ہوتا ہے کہ جس کو بچے اپنے والدین کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. ایک مثالی استاد وہ ہوتا ہے جو ٹیچنگ بھی اپنی عبادت کی طرح کرتا ہے اور اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کرتا ہے. اور آج مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں بھی ایک ایسے ہی مثالی استاد کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کا نام ہے سر محمد بلال افتخار صاحب. بہت شکریہ یار، بہت شکریہ. میں نے تو صرف کوشش کی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں نے مجھے پڑھانا سکھایا. پہلی کلاسز تھے آپ لوگ میری. حارث صاحب کی طرف آؤں گا. آپ لوگوں نے پورا سمیسٹر، سمر سمیسٹر تھا، اور سمر سمیسٹر کے اندر زیادہ تر جو ہے آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، کیونکہ کوئی بچہ منزا میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، مختلف جو ہے ایون ہمارے جو افغان اسٹوڈنٹس کو پڑھایا وہ اپنے اپنے شہروں میں بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا. تو یہ سارے کا سارا جو ہمارا پروسیس چلا وہ چلا ٹیکنالوجی پہ چلا. اور آپ کیا سمجھتے ہو کہ جدید ٹیکنالوجی اور آن لائن جو ٹریننگ ہے اس نے استاد شاگرد کے جو تعلق میں کوئی اثر ڈالا ہے؟ جیسے میں نے آپ لوگوں کو آن لائن پڑھایا، اور سچی بات تو یہ کہ مجھے اکثر آپ لوگوں کے چہرے بھی نہیں یاد، کیونکہ میں نے چہرے تو دیکھے نہیں. اسی طریقے سے بہت سے اسٹوڈنٹس ہوں گے جنہوں نے میری آواز سنی مجھ سے، وہ پرسنلی آ کے ملے نہیں آن لائن ہونے کی وجہ سے. تو اس کا اثر آپ کیا دیکھتے ہو ایک استاد اور شاگرد کے رشتے پہ؟ سر اس کا اثر ایک میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب آپ نے بات بہت اچھی کیا، کئی اسٹوڈنٹس ہیں وہ آؤٹ آف سٹی سے ہوتے ہیں، تو جب ہماری آن لائن کلاس ہوتی ہے تو ہم اپنے ٹیچر سے مل نہیں سکتے، صرف ان کے ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ان کو سن رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ ہے کہ یونیورسٹی میں کیمپس میں کلاسز ہوتی ہیں، ہم آتے ہیں ڈیلی ٹیچر سے ملتے ہیں، ٹیچر کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں، وہ استاد اور ٹیچر کے درمیان ایک محبت بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، جسے استاد اب آپ ہیں سر، ہم ڈیلی آ کے آپ سے ملتے ہیں، آپ کو اپنے مسئلے بتاتے تھے، بہت اچھا آپ نے پڑھایا، ہمیں بہت اچھا ٹریٹ کیا. تو یہ ہے کہ سر جب ہم یونیورسٹی میں کلاسز لیتے ہیں، ٹیچر سے ڈیلی ملتے ہیں، تو ٹیچر کا یہ ہے کہ ٹیچر ہمیں بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں. آن لائن میں سر میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض اوقات نیٹ نہیں ہمارا آ رہا ہوتا، صحیح سے بات نہیں ہو سکتی ٹیچر کے ساتھ. تو
اس میں کیا آپ نے کبھی یہ فیل کیا کہ ہمارا سر کے ساتھ وہ ریلیشن شپ نہیں بن سکا جو ایک کلاس کے اندر بنتا ہے؟ جی ظاہری سی بات ہے سر، وہ ہم نے فیل کیا ہے، کیونکہ جب سم ٹائم ہم آپ کو کہتے تھے کہ سر ہمارا نیٹ نہیں آ رہا، آپ سے بات نہیں تھی ہو سکتی، تو یونیورسٹی میں یہ ہے کہ ہم کلاسز میں کلاس لیتے ہیں تو کوئی بھی ہمیں مسئلہ آئے وہ ہم آپ سے ڈسکس کر سکتے تھے، تو آن لائن میں ہمیں کافی رکاوٹ پیش ہوئی ہے۔ اچھا ابن الحسن، ایک آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ جو اسٹڈی کا دور ہوتا ہے کافی جو ہے آپ کے اوپر پریشرز ہوتے ہیں، خاص طور پہ جس طرح آپ لاہور کے باہر کے اور لاہور میں آ کے پڑھ رہے ہو، تو ایک خاندان کا پریشر ہوتا ہے، پھر جو ہے تعلیم اتنی سستی نہیں ہے، پیسے یہاں پہ دے رہے ہیں، تو ایسے میں آپ کے خیال میں جو پرابلمز آتی ہیں، نفسیاتی پرابلمز آتی ہیں، تو آپ کیا فیل کرتے ہو کہ ان کی ریزولوشن کے اندر کس حد تک ٹیچر کا ہاتھ آپ سمجھتے ہو کہ ٹیچر مددگار اپنے اسٹوڈنٹ کا ہو سکتا ہے؟ جی سر، دراصل آج کل کا دور بہت کیوٹک دور ہے اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے ایک اسٹوڈنٹ کو۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ محنت کرتا ہے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو سکتا، تو تب اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے نفسیاتی ساتھ کی، اور ایک ٹیچر سے زیادہ اس کو یہ مدد کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ بعض اوقات ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ اتنا فری نہیں ہوتے، ان کی اپنی والدین کے ساتھ اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، تو یہاں پر ٹیچرز اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ جب ایک ٹیچر ایموشنز کے ساتھ اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں تو ان کے درمیان ایک ایموشنل بانڈ قائم ہو جاتا ہے، تو تب اسٹوڈنٹ بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے اپنی سارے راز، اپنی ساری باتیں اپنے ٹیچرز کے ساتھ شیئر کرنے میں، اور جب وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے کندھوں سے یہ ساری جو فکریں ہیں یہ سب اتر جاتی ہیں، اور اس میں ان کے ٹیچر کا بہت اہم کردار ادا کیا جاتا ہے ٹیچر کی طرف سے۔ اچھا حارث، آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا کہ ہماری UMT کے اندر ایک جو مجھے بہت خوبصورت بات لگی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ٹیچرز کو لیکچرز کے علاوہ ٹائم سپیئر کرنا ہوتا ہے جس میں اسٹوڈنٹس آ کے کوئی ایڈوائس چاہیے تو وہ لیں اور وہ آ کے ٹیچر سے چیزیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو، آپ نے کتنا فائدہ اٹھایا اپنے ٹیچر سے کلاس کے علاوہ بھی؟ کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں نے اسٹوڈنٹس کو کہا ہوا ہے کہ میرا 24 گھنٹے موبائل کھلا ہوا ہے، آپ مجھے میسج کرو، میں آپ کو جواب دوں گا، سویا ہوا تو جا کے دوں گا، لیکن کسی بھی بچے کے، لڑکے یا لڑکی کے سوال کو ٹالتا نہیں ہوں، میں جواب ضرور دیتا ہوں، اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں فیسیلیٹیٹ کروں، لیکن جو میرا ٹائم ہوتا ہے، ایڈوائزری ٹائم ہوتا ہے جس میں میں ایڈوائس کے لیے بیٹھا ہوتا ہوں، ان سے بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہوں، تو بہت کم ہوا کہ میرے سے ملنے کے لیے اس وقت کے اندر کسی اسٹوڈنٹ نے آیا۔ تو آپ اپنا ایکسپیرینس میں بتاؤ کہ آپ نے کتنا اپنے ٹیچر سے فائدہ اٹھایا، ان کی ایڈوائس سیکھ کی اور ان سے گائیڈنس لی اس پراپر وہ جو اسپیشل ٹائم ہے اس کے اندر۔ سر ہم کلاس جب لیتے تھے ہمیں کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں تھی آتی، تو ہم کلاس لے کے اپنے ٹیچرز کے پاس جاتے تھے، ان کو جا کے کہتے کہ سر ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، آپ ہمیں سمجھائیں۔ اگر سر وہ بزی ہوتے تھے تو وہ ہمیں کہہ دیتے کہ بیٹا آپ اس ٹائم آ جائیں، ہم آپ کو بتا دیں گے۔ ہم جاتے تھے اپنے ٹیچر کے پاس، سر میں نے بڑی گائیڈ لائنس لی ہے ان سے، جس چیز کی نہیں سمجھ آتی تھی ہم نے ان کو بتانا کہ سر ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ میری ایک میم ہے، میم سائمہ، ان کے پاس ہم جاتے تھے، میرے ان کے پاس 4 سے 5 لیکچرز آئے ہیں، اور سر یقین کریں انہوں نے 2 ڈھائی گھنٹے 1 گھنٹہ 1.5 جب تک ہمیں سمجھ نہیں اتنا آ جاتی وہ ہمیں کہتے تھے کہ بیٹا سمجھ نہیں آ رہی بتائیں۔ ہم نے ایک کویسچن کو 3 دفعہ پوچھنا اور اس کویسچن کو انہوں نے بتانا، اس چیز کو لے کے ہمیں بہت جو ہے نا وہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ اور سر ماشاء اللہ آپ کا میں یہ کہتا ہوں کہ جب میں سمر میں آپ کے پاس پڑھ رہا تھا تو آپ کو میں میسیج کرتا تھا رات کو، یا ایون کہ مجھے یاد ہے کہ رات کے 2 بجے بھی میں نے آپ کو میسیج کیا تو آپ نے اس کا رسپونڈ دیا، بیٹا بتائیں کیا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے سر میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اچھا تھینک یو ویری مچ یار۔ ابن الحسن، پروگرام کے آخر کی طرف جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہو کہ جو آج کا طالب علم ہے ماضی کے مقابلے میں زیادہ باخبر ہے اور خود مختار بھی ہے، کیا یہ خود مختاری استاد کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناتی ہے یا کمزور کر رہی ہے؟ جی سر، دراصل میں آپ کا ایک پرانا شو سن رہا تھا، اس میں آپ نے بتایا کہ جو جنریشن زی ہے یہ بہت زیادہ اوور پروٹیکٹڈ جنریشن ہے، ان کے والدین نے ہمیشہ ان کی ضرورت سے زیادہ کیئر کی ہے،
تو اس کیس میں اس جنریشن کا خود مختار ہونا ایک بہت اچھا سائن ہے. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے ریلیشن شپ کی, تب یہاں پر خود مختاری تھوڑی کم ہونی چاہیے, کیونکہ خود مختار وہ انسان ہوتا ہے جو کبھی کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا اور اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. اگر کوئی اس کا ساتھ دے تو ٹھیک ہے, اور اگر کوئی اس کا ساتھ نہ دے تو اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی. لیکن اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے کیس میں اگر اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچرز پر ڈیپینڈ نہیں کرتا تو کبھی وہ ٹیچرز کے ساتھ اس طرح کا بانڈ قائم نہیں کر سکے گا. تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک ایموشنل بانڈ قائم کرنے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کو ٹیچر پر ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر پر ڈیپینڈنٹ ہوگا تو تب ہی جا کر اس کی پڑھائی اچھے طریقے سے مکمل ہو سکے گی. تو خود مختاری ایک بہت اچھی چیز ہے, لیکن اگر وہ ایک حد میں ہو تو یقیناً زیادہ فائدہ دے گی. اچھا حارث, خود مختاری کا ایک بڑی پیاری بات کی کہ استاد جو ہے وہ آپ کا ناخدا ہے, کیپٹن آف دا شپ ہے, جس نے آپ کو گائیڈ کر کے منزل تک لے کے آنا. تو آپ کیونکہ آپ کمپلیٹ کر چکے ہو, اپنی ڈگری بھی کمپلیٹ کر چکے ہو, تو آپ ایک مثالی استاد کو کیسے دیکھتے ہو؟ آپ کے خیال میں ایک آئیڈیل ٹیچر جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, کیا اس کی خصوصیات ہونی چاہیے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مجھے بتاؤ کہ آپ اپنے اس تعلیمی تجربے میں کیا سوچتے ہو کہ ایک آئیڈیل شاگرد کیسا ہونا چاہیے؟ سر, ایک آئیڈیل شاگرد ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جس ٹیچر سے پڑھ رہا ہے نا, ٹھیک ہے, اس کو فرسٹ آف آل یہ پتہ ہو کہ جو میرا استاد ہے نا وہ میرا استاد نہیں, میرا باپ ہے. ٹھیک ہے, ہم ادھر سے گریجویٹ ہو کے چلے بھی جائیں, لیکن جو استاد اور ٹیچر کا کنیکشن ہے نا سر, وہ نہ ٹوٹے. شاگرد جو ہے وہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ کنیکشن میں رہے, اس سے پوچھتا رہے. اور شاگرد کیسا ہونا چاہیے؟ شاگرد ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے ٹیچرز نے جب اس کو کہنا کہ بیٹا مجھے آپ کی ضرورت ہے, بیٹا ادھر آئیں, وہ بلائیں, تو شاگرد کو جانا چاہیے, اپنے استاد کا خیال رکھنا چاہیے, ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے, حال چال پوچھتا رہے. بے شک وہ ایون کہ گریجویٹ ہو کے کہیں دور بھی چلا گیا, باہر کے ملک بھی چلا گیا, لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ استاد اور شاگرد کی جو باؤنڈری ہے نا وہ کبھی نہ ٹوٹے. بالکل ٹھیک. یار ابن الحسن, آپ سے آخری سوال ہے کہ آپ کے پاس اگر موقع ہو اور آپ اس ایجوکیشن کے نظام میں تبدیلی لانی ہے تو آپ استاد طالب علم تعلق میں کیا تبدیلی لاؤ گے؟ کس طریقے سے آپ کے لیے آئیڈیل ایجوکیشن سسٹم ہوگا؟ دراصل سر, کافی تبدیلیوں کی ضرورت ہے, لیکن اگر ہم ایک تبدیلی کی بات کریں تو وہ تبدیلی جو میں لاؤں گا وہ اسٹوڈنٹ میں اور ٹیچر میں دونوں وہ ہوگی کیوریوسٹی. ایک ٹیچر میں ہمیشہ کچھ نیا سیکھ کر اپنے اسٹوڈنٹ کی زندگی میں کچھ نئی ویلیو ایڈ کرنے کی کیوریوسٹی اور یہ جستجو ہونی چاہیے, اور ایک اسٹوڈنٹ میں ہمیشہ یہ کیوریوسٹی ہونی چاہیے کہ وہ نئی سے نئی چیزوں کو سیکھے اور اپنی زندگی کو مزید بہتر سے بہتر بنائے. اسی طرح ایک ٹیچر میں یہ کیوریوسٹی ہونی چاہیے کہ ایک ٹیچر سب کچھ جانتا ہے, لیکن ہمیشہ کبھی ایک سٹیج ایسی نہیں آتی جب کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ اب میں سب کچھ جان چکا ہوں. تو ایک ٹیچر کے اندر بھی ہمیشہ یہ کیوریوسٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی خامیوں پر کام کرے اور اپنے علم کو زیادہ سے زیادہ وسیع کرے, تاکہ اسٹوڈنٹس کو وہ زیادہ سے زیادہ پہنچا سکے اور ان کی زندگی میں ایک ویلیو ایڈ کر سکے. تبدیلی کیا آپ چاہو گے؟ کیسی تبدیلی آپ کیا سسٹم کے اندر آپ نے یہ تو بتایا ایسا ہونا چاہیے, لیکن اگر اس سسٹم کو زیادہ بہتر بنانا ہو تو آپ کس طریقے سے بہتر بناؤ گے؟ اس پہ آپ کی رائے کیا ہے ابن الحسن؟ سر, اس سسٹم کو زیادہ بہتر بننے کے لیے ہمیں صرف جو ہماری بکس ہیں یعنی کہ تھیوریٹیکل کام ہے اس سے ہٹ کر تھوڑا پریکٹیکل کام بھی کرنا پڑے گا. پریکسس جی سر, جب ہم تھیوریز کے ساتھ صرف ڈیل کرتے ہیں تو جو ہماری اصل زندگی ہے وہ اس سے ذرا مختلف ہوتی ہے. تو ایک ٹیچر یہ کردار ضرور ادا کر سکتا ہے, ایک برج کا کردار ادا کر سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اسکول لائف یا کالج لائف اور جو ریئل لائف ہے اس کے درمیان جو گیپ ہے اس گیپ کو ٹیچر فل کر سکتا ہے. اور ایک اچھا اسٹوڈنٹ وہ ہوگا جو ٹیچرز کے ساتھ ان کے کام میں آسانی پیدا کرے, نہ کہ وہ اپنی مشکلات بیچ میں ڈال کر اس چیز کو اور دشوار بنا دے. حارث, آپ کیا کہو گے؟ سیم سوال کہ اس نظام کو اگر کیا برائیاں ہیں یا کیا خرابیاں اور کیسے اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ سر, میرے خیال میں اس کو ایسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ اور شاگرد کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, استاد شاگرد اپنی جگہ ٹھیک ہے, استاد اس کو کہتے ہیں کہ تم ادھر غلط ہو اور وہ کہتا نہیں میں تو ٹھیک ہوں. تو اس نظام کو ایسے ٹھیک کرنا چاہیے کہ جو استاد اور شاگرد ہیں ان کا جو تعلق ہے نا وہ باپ کے برابر ہو. شاگرد کو ہمیشہ یہی فیل ہو کہ سامنے میرے باپ کھڑا ہے میرا, نہ کہ میرے استاد صاحب کھڑے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, مزے کی میں بات بتاؤں کہ جو اسی چیز کے اوپر فرارے نے لکھا پیڈاگوگی آف دا اوپریسڈ,
اور اس میں بھی اس نے ہمیں ایک چیز جو سمجھ آئی جو کہ ابن الحسن نے بھی ابھی بات کی ہے کہ پرابلم پوزنگ سٹائل آف ایجوکیشن ہونا چاہیے نہ کہ بینکنگ سسٹم ہونی چاہیے. یعنی کہ بینکنگ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ استاد جو ہے بیسیکلی وہ آ کے نالج ڈپازٹ کرتا ہے شاگردوں کے دماغوں کے اندر, اور جو شاگرد ہے وہ بیسیکلی پیسیولی اس کو ریسیو کرتا ہے, اس کا رٹا لگاتا ہے اور بس اسے ہی سمجھتا ہے کہ اس کے آگے کچھ نہیں. جبکہ پرابلم پوزنگ جو آپ کا طریقہ ایجوکیشن کا ہے اس میں استاد ماڈریٹر ہوتا ہے, وہ ڈیبیٹ کرواتا ہے, اور جیسا کہ ابن الحسن نے بات کی پریکسس یعنی کہ تھیوری اور پریکٹس, کیونکہ تھیوری کا کوئی فائدہ نہیں اگر اس میں پریکٹس نہیں, اور وہ ایجوکیشن ہی نہیں ہے جو آپ کو پریکٹیکل کی طرف نہ لے کے آئے. سو یو ایم ٹی کی ایک جو خوبصورتی رہی ہے, خاص طور پہ میں خود کیونکہ یو ایم ٹی کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہوں پڑھانے کے ساتھ ساتھ, وہ یہ میں نے دیکھی, اور خاص طور پہ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں ڈاکٹر عثمان عسکری, ڈاکٹر فاطمہ سجاد اور ڈاکٹر شعیب پرویز, انہوں نے ہمیشہ ہمیں اس چیز پہ زور دیا کہ آپ تھیوری کو اپلائی کریں, اور ہمیں ڈیبیٹ کے اندر ڈالا کہ ہم چیزوں کو سیکھیں اور نئے ایونیوز جو ہیں ان کو دریافت کریں. اور جب تک آپ نئے ایونیوز دریافت نہیں کرتے ہیں, جب تک آپ صرف تھیوریٹیکل رہتے ہیں اور پریکٹیکل سے دور رہتے ہیں, تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ بیسیکلی آپ کو ایجوکیشن ملی ہی نہیں. سو یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر اس چیز پہ خاص زور دیا جاتا ہے کہ جہاں آپ کو تھیوریٹیکلی آپ کو جو ہے ٹرین کیا جائے, وہاں پہ اس کی اپلیکیشن کے اوپر بھی اسپیشل فوکس دیا جاتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے مجھے محمد بلال افتخار خان اور میرے دو بہت پیارے اور عزیز شاگردوں سید ابن الحسن اور حارث ریاست کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. .2 UMT Radio.